मसीह खुदावंद के पुरमसरत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, जिस तरह आप सब ने कुछ दिन पहले मेरा एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने पोप साहब के हेड के हवाले से दिया था, जिसको माइटर कहते हैं, तो आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए आज हम दुनियाई मसीहत का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसको खजूरों के एतवार के नाम से मंसूब किया जाता है या होली पाम संडे के नाम से जाना जाता है। दुनियाई मसीहत से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, मेरा उन सब के लिए आज खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस में से मैसेज है। तमाम लोग इस हकीकत को सुने कि किस तरीके से जो एक इनकलाबी शख्स था जिसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह था, उसने इस ज़मीन पर आके किस तरीके से इनकलाबी काम किए, किस तरीके से शहाना आमद उसकी यरूशलेम के अंदर होती है। आइए हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं। और सबसे पहले दुनियाई मसीहत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मसीहों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी पाम संडे। मसीह में आप सब खुश रहें। आइए हम सबसे पहले देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 38वीं आयत के अंदर जो लिखा हुआ है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 38वीं आयत के अंदर क्यों लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों, जितने भी लोग मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और नेक तमन्नाएं आप सब के लिए मैं पेश करता हूँ। जिस तरीके से हमने बाइबल के अंदर सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक इंसानी शक्ल लेके इस दुनिया में आता है। इसकी सारी हिस्ट्री और सारी जो इसकी क्रॉनिकल है वो आप लोगों को पता है। आज हम जो है वो दुनियाई मसीहत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान एक ऐसी बात को खोलेंगे जिसका तज़किरा आपने पहले नहीं सुना होगा। हम देखेंगे कि जो खजूर की डालियां हैं, खजूर की डालियां हैं, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, किस चीज़ की पेशगोई करती हैं, किस चीज़ की आकाश हैं। तो मेरे दोस्तों, देखिए, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की हम शाहाना आमद को यरूशलेम के अंदर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के बड़े शाहाना अंदाज से दाखिल होता है। यीशु मसीह के शागिर्द एक गधी का बच्चा लेके आते हैं। उसके बाद जो लोग होते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। लोग खजूर की डालियां लेकर खुदावंद के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। देखें, जब खुदावंद के लिए उनके पास कोई चीज़ें नहीं होती तो वो खजूर की डालियां लेकर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करती हैं और लोग नारे लगाते हैं। लोग यीशु मसीह के मुतल्लिक नारे लगाते हैं, होशाना होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो सबसे पहले मैं इसको खजूर की डालियों को बयान करता चलूँ, इसका पस मंज़र क्या है और खजूर की डालियाँ ही क्यों इस्तेमाल की गई थी। आइए मेरे साथ, इससे पेशतर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। सबसे पहले एक छोटी सी आपके साथ बात शेयर करना पसंद करूंगा। पुराने अहदनामा के अंदर आप लोगों ने दाऊद और साउल का नाम सुना होगा। देखें, जब दाऊद बादशाह जाती जूलियत को मारकर वापस अपने लोगों के दरमियान जा रहा होता है, टेंटों के दरमियान जा रहा होता है, तो लोग जो हैं वो दाऊद नबी का इस्तकबाल करने इसी तरह निकलते हैं। और वहाँ पर एक बड़ा मशहूर स्लोगन होता है, गाना एक मशहूर होता है जो दाऊद नबी के हक़ में गाया जाता है। कहा यह जाता है, गाया ये जाता है कि साउल ने मारा हज़ारों को, साउल ने मारा हज़ारों को, पर दाऊद ने मारा लाखों को। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरीके से हमने देखा कि पुराने अहदनामा के अंदर भी जो खजूर की डालियाँ थीं वो इस्तेमाल की जाती थी बादशाहों का इस्तकबाल करने के लिए। लोग जिस शख्स को अपना बादशाह तस्लीम करते थे उसके इस्तकबाल के लिए खजूर की डालियाँ लेकर बाहर निकलते थे और उनका इस्तकबाल किया जाता था। इसी तरीके से अगर
کھجور کی جو پام ٹریز ہیں یا پام برانچز ہیں، اس کو اگر ہم مختلف سویلائزیشن کی نظر سے دیکھیں، مختلف تہذیبوں کے اندر دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میسوپوٹامین جو لوگ تھے، اس کے بعد اسائرین بیبلونین لوگ، اس کے بعد اینشینٹ ایجپشین لوگ، اس کے بعد ہمیں بہت ساری ایسی سویلائزیشنز نظر آتی ہیں جن کے عقائد کے اندر، جن کے ڈوگما آف فیتھ کے اندر یہ بات تھی کہ جو کھجور کی ڈالیاں تھیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی تھیں کہ ان کا انسان کی زندگی کے اندر بڑا دار و مدار ہے۔ ہم میسوپوٹامین لوگوں کے اندر دیکھیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو پام برانچز ہیں وہ ایٹرنل لائف کو شو کرتی ہیں، وہ ایک ایور لاسٹنگ لائف کو شو کرتی ہیں جس کا کوئی ختم نہیں ہو سکتی، وہ لائف ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف سویلائزیشن کے اندر جو پام برانچز تھی ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ ایک بادشاہ کو شو کرتی ہیں، یہ ایک ایٹرنل لائف کو شو کرتی ہیں، اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ قابل غور بات ہے جو مختلف سویلائزیشن کے اندر اور کرسچینٹی کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پام برانچز جو ہیں وہ شو کرتی ہیں وکٹری آف دا اسپرٹ اوور دا فلیش، وکٹری آف دا اسپرٹ اوور دا فلیش، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو کھجوروں کا اتوار ہے وہ دنیا مسیحیت کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ماننے والے اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ایک حقیقی بادشاہ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے، دنیا کے سامنے اپنی شخصیت کو عیاں کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو آسمانوں کے تخت و تاج کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، اور اس نے اس زمینی زندگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشحالی لے کے آیا، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، اس نے لوگوں کو خوشحالی عطا کی۔ تو میرے دوستوں میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پام سنڈے کے حوالے سے ہم اکثر میسیجز سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے ہمیں۔ میں بھی اکثر جب اپنے اوکاڑا میں کانوینٹ اسکول کے اندر ہمارا چرچ ہوا کرتا تھا تو پام سنڈے کے حوالے سے جب ہم جایا کرتے تھے تو مجھے بڑی ایک دلی سکون ملتا تھا جب میں چرچ میں جاتا تھا، پاک شراکت لیتا تھا، تو جب ایسے میسیجز سنتا تھا تو ایک دلی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب کی جو ریچولز ہوتی ہیں وہ انسان کی تسکین کے لیے ہیں، انسان کی پختگی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گدی کا استعمال کیا گیا، خداوند یسوع مسیح نے ایک گدی کے بچے کا استعمال کیا، اس کو کہا کہ جاؤ اس گاؤں میں جانا، وہاں پہ تمہیں جب گاؤں میں داخل ہوگے تو وہاں پہ گدی کا بچہ بندھا ہوا ہوگا، اس کو لے آنا میرے لیے، اگر تمہیں کوئی روکے تو کہہ دینا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس گدھے کا یا گدی کے بچے کا اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو ہمیں داؤد کا جو بیٹا سلیمان تھا، جب اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے یا جب اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے کہ سلیمان بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ داؤد کا جو میول، جسے بائبل کے اندر کہا گیا ہے خچر، میول ہم خچر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کی جو مذہبی ریچولز ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی داؤد کی اولاد میں سے ہونے کا ثبوت دیا کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کا جو تعلق ہے وہ داؤد نبی کی لڑی سے جا ملتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے داؤد کے پس منظر کو بھی اپنی زندگی میں رکھا اور تمام شریعت کے وعدوں کو پورا کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو گدی کے بچے کا کانسیپٹ ہے وہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے گدی کا بچہ استعمال کیا، اسی لیے کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیزس ہمسیلف، یسوع مسیح خود پیش ہوتا ہے خداوند اپنے باپ کے سامنے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا بیٹا سلیمان جب تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے، اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح باپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ سارا اختیار جو تم نے مجھے دیا ہے وہ اب میں دنیا کے سامنے عیاں کرتا ہوں۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تصور کرتے ہیں، اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اس کے سامنے ڈالیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، نیچے کپڑے بچھا دیتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔
اسی طرح اب میں آپ کو لے کے چلوں گا کرسچینٹی سے بعد میں آپ کو جوڈائزم کے اندر لے کے جاتا ہوں کہ جوڈائزم کے اندر، یہودیت کے اندر جو کھجور کی ڈالیوں کا استعمال ہے وہ کیا مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہودیوں کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہوا ہے، یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی اور آج بھی یہودی اس سرزمین پر موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، یہودیوں کے جو مذہبی ایک کیا کہتے ہیں تہوار تھا جس کا نام فیسٹ آف دا ٹیبرنیکل یا سکوت کے نام سے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جب اپنا ایک تہوار، مذہبی تہوار مناتے ہیں جس کو سکوت کہتے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ سکوت کو مناتے ہیں تو وہ 7 دن اپنے گھروں سے باہر ایک ہٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کھجور کی ڈالیاں لگاتے ہیں، اس کو سارا کھجور کی ڈالیوں سے لبریز کر دیتے ہیں اور اس کی جو ایک سائیڈ ہوتی ہے، ایک سائیڈ کو اوپن رکھتے ہیں۔ یہ اس چیز کی یاد ان کو دلاتا ہے جب بنی اسرائیل قوم یا یہودی لوگ جب مصر کے اندر غلامی سے نکل کر کیا کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب بھٹک جاتے ہیں تو خدا کس طریقے سے ان کی مدد اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ یہودی لوگ جو ہیں سکوت کا جو فیسٹیول ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اور یہودیوں کے اندر بھی پام برانچز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر پام برانچز جو ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ یہ ایک ایٹرنل لائف کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف مذاہب ہیں، اب اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے لوگ جو ہیں ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ایک پیراڈائز کا درخت ہے۔ ان کی مذہب کے مطابق، ان کی روایات کے مطابق ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو کھجور کا درخت ہے وہ پیراڈائز کے اندر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، جب ان میں سے کسی ایک نے سب سے پہلے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر اذان دی تھی تو وہ کھجور کا درخت تھا۔ اور اس کا جو مسجدوں کے اوپر مینار بنائے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی، اسلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ ایک تاریخی بات ہے کہ آپ کی جو مسجدوں کے اوپر مینار بنایا جاتا ہے اس کا تاریخی پس منظر بھی یہ ہے کہ جب وہ مؤذن نے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر اذان دی تھی تو یہ کانسیپٹ وہیں سے اٹھایا گیا تھا مینار کا۔ جب آپ کی مسجدوں کے اوپر مینار بنایا جاتا ہے تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسلام کے اندر بھی دیکھ لیا کہ جو کھجور کی ڈالیاں ہیں، کھجور کا درخت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، جوڈائزم کے اندر اور کرسچینٹی کے اندر، تو اس کو ایٹرنل لائف سے منسوب کیا جاتا ہے اور یہ وکٹری کو بھی شو کرتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو جو ہے پام سنڈے کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں پاک سنڈے کی وجہ سے، پام سنڈے کی وجہ سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنی زندگی میں آسانیاں تقسیم کریں، لوگوں کے لیے مشکلات کو دور کریں۔ خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔